अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा जी, आज का 70 नंबर यूनिट है और उसका जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। जो आप करते हैं वही आप होते हैं। ठीक है जी, इसको हम स्टडी करते हैं और इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और पूरा पेज ही मैं कोशिश करूंगा इसको ट्रांसलेट कर दूं या पैराग्राफ बाई पैराग्राफ। मेरा ख्याल है पूरा पेज करना चाहिए ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी आसानी हो। We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed. For page, Charlie is a doctor, Sam is carpenter, Mary Ellen is copywriter at small ad agency. It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence through the work and job title. We evaluate the person, the worth of their life attached. Larry is a laid-off auto worker, Tony is retired teacher, Sally is a farmer showgirl and black jacket dealer from Vegas. It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at job for 2 years, we assign that person to limbo, at least for the present. We define such non-employed persons in terms of their job, post-job history. This seems peculiar to me. People aren't cast in bronze because of the job they do or once held. A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for Lyle order of hibernating hibiscus. That apparently doesn't count. Who is Tony? A retired teacher, a laid-off auto worker, may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. But who is Larry? Until and unless he begins to work steadily again, he is laid off auto worker. This is the same as saying he is nothing now, but he used to be something, an auto worker. There is a whole category of other people who are just something. To be just anything is worst. It is not recognized by society as having much value at all. Not now and probably not in the past either. To be just anything is to be totally discounted, at least for the present. अच्छा, अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं जी। कहता जी कि हम दुनिया में तकरीबन दूसरी हर जगह के लोगों के बरक्स हर एक को इनके काम जो वो करते हैं, ख़ास तौर पर तनख्वाह के लिए अंजाम दिए जाने वाले काम के हवाले से झांकते हैं। चार्ली डॉक्टर है, साइम बढ़ती बढ़ई है, मैरी एलन छोटी तशरीह एजेंसी में कॉपीराइटर है। ये ऐसे ही है जैसे इस पैमाने पर कोई शख्स अपने किराए की रकम कैसे कमाता है। हम इस शख्स के वजूद की तौसीक या नफी करते हैं। काम या मुलाजमत के नाम के जरिए हम इसकी ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं। लैरी एक बरतरफ ऑटो वर्कर है, टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है, सैली वेगास में काम करने वाली साबिका शोगर्ल है, ब्लैक जैक डीलर है। ये ऐसे ही है जैसे जान कर के एक फर्द इस वक्त नौकरी से पैसा नहीं कमा रहा और शायद कई सालों से किसी मुलाजमत में पैसा नहीं कमा सका। हम ऐसे फर्द को गुमनामी में फेंक देते हैं। हम ऐसे बेरोजगार अफराद को इनकी माजी की मुलाजमत की तारीख के हवाले से जानते हैं। मुझे ये अजीब लगता है कि लोग किसी मुलाजमत की वजह से जो कर रहे थे उन्होंने माजी में कभी की थी, कांसी के मुजस्मे में नहीं डाल जाते। एक रिटायर्ड उस्ताद मिसाल के तौर पर माजूर बच्चों के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा रज़ाकाराना वक्त गुजारता है या हाइबरनेटिंग हिबिस्कस के लाइल ऑर्डर के लिए रकम इकट्ठा करता है। वो बगैर गिनती में नहीं आते। टोनी कौन है? एक रिटायर्ड उस्ताद, एक बरतरफ ऑटो वर्कर, अपने कज़न के गैस स्टेशन पर गैस पंप कर सकता है।
یا اختتام ہفتہ پر انسائکلوپیڈیا بھیج سکتے ہیں، لیکن لیری کون ہے؟ یہاں تک کہ جب تک وہ دوبارہ مستقل طور پر کام کرنا شروع نہیں کرے گا، وہ ایک برطرف آرٹ ورکر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اب کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ہوتا تھا، ایک آرٹ ورکر۔ دوسرے لوگوں کی ایک پوری قسم ہے جو محض کچھ ہیں۔ محض کچھ ہونا بدترین ہے۔ معاشرہ اس قدر کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، اور نہ تو ابھی اور نہ ہی ماضی میں۔ محض کچھ ہونا بالکل اسی طرح ہے کہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے، کم از کم اب کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہاں تک ہے، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کو ریڈنگ کرتے ہیں۔ There are a lot of people who are just something, just a housewife. Immediately and painfully comes to mind. We still hear it all the time. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to sometimes women who have kept themselves as just a housewife, just a bum, just a kid bag lady, old man, student punk, and or some other. You can probably add to the list. The just category contains present non-urban people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of the pay and prestige scale. A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president. However, we are supposed to be a classless society, but we are not. We don't recognize a titled nobility. We refuse to acknowledge the dynastic privilege. But we certainly separate the valued from the valueless, and it has a lot to do with the job and importance or prestige we attach to them. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. Rationally, it is silly. That's our system. However, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or nurse. Kids should know, however, that quite apart from earning potential, the cattle breeder is much more respected than the higher hand. The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. Where does a vice president product planning fit in? Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness? Writers diddly dot. But I suspect they are held in high esteem than wealthy rock musician. That is, if everybody older than 40 gets a vote. اچھا آگے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا۔ How do we decide which job have great value and therefore the job holders are wonderful people? Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur, while someone who builds freeways is called a contractor? I have no answer to any of this, but we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. ٹھیک ہے جی، اب اس کے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کچھ ہیں، محض ایک گھریلو خاتون فوری طور پر اور دردناک طور پر ذہن میں آتا ہے۔ ہم اب بھی ہر وقت سنتے ہیں، بعض اوقات ایسی خواتین جو گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور 6 بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے، انہوں نے وہ خود کو محض گھریلو خاتون کہتی ہیں، کچھ اور ایسے صرف جاہل، صرف ایک بچہ، رقم تقسیم کرنے والی عورت، بوڑھا آدمی، غیر اہم طالب علم۔ آپ اس فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ صرف کی
اس فہرست میں انہیں شامل کر سکتے ہیں جو آج کل کمائی نہیں کر رہے. ایسے افراد جن کے پاس ماضی میں ملازمتوں کی ایسی فہرست نہیں ہے جنہیں معاشرہ وقت دیتا ہے، اور وہ لوگ جن کی موجودہ ملازمت تنخواہ اور وقار کے کم درجہ پر ہے. ایک شخص صرف ٹیکسی ڈرائیور ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، یا صرف نگران ہو سکتا ہے، تاہم کوئی بھی صرف نائب صدر نہیں ہوتا. ہمیں ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نہیں ہیں. ہم خطاب یافتہ اشرافیہ کو نہیں مانتے. ہم موروثی استحقاق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہم یقیناً وقت اور بے وقت کو الگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بہت حد تک کام اور اہمیت یا وقار کے ساتھ ہے جو ہم کام سے وابستہ کرتے ہیں. اس پر بحث کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی درست یا مناسب ہے. عقلی طور پر یہ بیوقوفی ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے. تاہم اور ہمیں صرف اسے ذہن میں نہیں رکھنا، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. چرواہا نسل بننے کے لیے چرواہا کیسے کام کرتا ہے. چرواہا یا نرس بننے کے لیے بڑے ہونا بالکل درست ہے. تاہم بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمائی کی صلاحیت کے علاوہ مویشی پالنے والا مزدوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام ہے. نرس کے مقابلے میں ڈاکٹر کو بہت زیادہ عزت اور استحقاق ملتے ہیں. ہمارے خیال میں چند ماہر بشریات کو چاہیے کہ وہ ہمارے موجودہ ملازمت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینے کے ہمارے غیر مطبوع نظام کا مطالعہ کریں. مصنوعات کی منصوبہ بندی کا نائب صدر کہاں جگہ پاتا ہے؟ کیا یہ عوامی شعور یا لاشعور میں فروخت کے نائب صدر سے بہتر ہے؟ مصنفین کی کمائی بہت حقیر ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں دولت مند راک میوزیشین کی نسبت زیادہ عزت دی جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ. ہم کس طرح فیصلہ کریں گے کون سی نوکری زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ چنانچہ اس ملازمت کو رکھنے والے حیرت انگیز لوگ ہیں. جو شخص شاپنگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں اسے کاروباری کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آگے اس کو دیکھتے ہیں جی. ٹھیک ہے، جو شاپنگ سینٹر بناتا ہے اسے کاروباری کیوں کہا جاتا ہے، اور شہرہ بنانے والے کو ٹھیکیدار کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے پاس اس میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں، لیکن ہم اگلی بار کسی اجنبی شخص کو خوشامد کرنے کے بارے میں سوچتے وقت اس رجحان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جج ہے. یا اگلی بار ہم خود کو اس کیفیت میں پائیں کہ ہم کسی کی ذاتی حیثیت کو کوڑا اکٹھا کرنے والے کے برابر کم سمجھیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کوشچن اینڈ آنسرز کی طرف. کوشچن اینڈ آنسرز یا اس کی جو ہے ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ایکسرسائز کی کیا ہے جی، اس میں کہتا ہے یوز پریفکسز ٹو فائنڈ دی اپوزٹ آف دیز وربس and then use them in sentences. ٹھیک ہے جی. تو پریفکسز جو پہلے لگنے والے ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم پریفکس کہتے ہیں. ان ورڈز کے ساتھ جی ان ریپ کر دیں گے، یو این ان لگا دیں گے، مس یوز ہو جائے گا، ڈس ایگری ہو جائے گا، ڈس انگیج ہو جائے گا، مس بہیو ہو جائے گا، مس انڈرسٹینڈ ہو جائے گا، انفولڈ ہو جائے گا، مس اسپیل ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ڈسکلوز ہو جائے گا. نمبر بی میں کہتا ہے put the words in brackets in the appropriate form, use prefixes or suffixes to fill in the blanks. He was acting in a very childish way. یہاں پہ unhappy آ جائے گا، یہاں نمبر 3 پہ آ جائے گا successful، succeed سے successful ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پہ championship آ جائے گا جی. ٹھیک ہے. نمبر 5 پہ ویکنس آ جائے گا. نمبر 6 پہ میتھمیٹیشین آ جائے گا. نمبر 7 پہ ہینڈ فل آ جائے گا. نمبر 8 پر ویڈن آ جائے گا. نمبر 9 پر آ جائے گا ریکنسیڈر. نمبر 10 پر کمبینیشن آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ری رائٹ دی فالوئنگ سینٹینسز آفٹر ایڈنگ دا گیون ایڈورب ان این اپروپریٹ پلیس. مناسب جگہ پر جو گیون ایڈورب ہے وہاں پر لگائیں تاکہ سینٹینسز جو ہے، اور پھر ان سینٹینس کو دوبارہ آپ نے لکھنا ہے. نیچے جو ایڈورب بریکٹ میں دیے ان کو لگانا ہے. کون سی جگہ پہ لگانا ہے یہ ہم نے فیصلہ کیا. جہاں پہ میں نے ایرو سائن لگایا ہوا ہے
میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. نمبر 1 پہ I have never understood her. نمبر 2 پہ جی آ جائے گا my friend completely forgot my birthday. نمبر 3 پہ آ جائے گا he quickly got dressed. نمبر آ جائے گا 4 پہ he got dressed in hurry. نمبر 5 پہ she at once realized her mistake. نمبر 6 پہ we are often invited to parties at the weekends. Number 7 pe she has done everything, even she has been a soldier. Number 8 pe I have almost finished painting the house. Number 9 pe could you switch off the light? Number 10 pe we usually go to our native place in summer. Number 11 pe your sewing machine just need some oil. Number 12 pe it will rain this evening. اب آگے نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی, کوشچن آنسر کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جی ریڈنگ کمپریہنشن پہ آتے ہیں. آنسر دی فالوئنگ کوشچنز. نمبر 1 پہ آتا ہے واٹ از میکویٹرز ٹون. میکویٹرز کی ٹون کیا ہے؟ illustrate it with few words and phrases that establish the tone. اور چند الفاظ میں یا فریز میں بتائیں کہ جو ٹون کو اسٹیبلش کرتے ہیں, بناتے ہیں. میکویٹر کی جو ٹون ہے, جو انداز ہے, وہ کریٹیکل ہے, بڑا تنقیدی ہے, اور وہ بڑے تنقیدی انداز سے جو امریکن لوگوں کو جج کرتی ہے, بتاتی ہے کہ کس انداز امریکن پیپل جو ہے لوگوں کو جج کرتے, اس بات پہ وہ تنقید کرتی. وہ کہتی ہے کہ امریکن جو ہے لوگوں کو صرف کام کے حوالے سے جج کرتے جو وہ زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں, اور جو زندگی کی جو ورتھ ہے, ویلیو ہے, اس کا اندازہ وہ جاب کے حوالے سے یا لوگوں کے پیشے کے حوالے سے لگاتے ہیں. امریکن جو ہے جسٹ ان لوگوں کے لیے جسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو پیسہ جو ہے کماتے نہیں, اگرچہ کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں. نمبر 2 پہ کہتا ہے what is the theme of the essay? What you do is what you are. جو تم کرتے ہو وہی تم ہو. اس ایسے کا تھیم کیا ہے, اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ اس ایسے کا تھیم یہ ہے کہ ہمیں جو فیلو بینگز ہیں, ان کو, اپنے ساتھ والے لوگ ہیں, ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے. ہمیں ان کو جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں, جو کچھ بھی کام کرتے ہیں, اس حوالے سے جج نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے جج کرنا چاہیے جو سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے وہ کرتے ہیں. ہمیں ان کو, تمام لوگوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے جو کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ قابل عزت ہیں, اور اگر وہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے. کوشچن نمبر 3 میں کہتا ہے میکویٹر says that we define and judge ourselves according to the job we do. Do you agree or why? Do you agree? Why? کہتا ہے میکویٹر یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں, اپنے آپ کو جج کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاب کے حوالے سے کہ کون سا کام ہم کرتے ہیں, کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں, اور اگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. ہاں بالکل میں اگری کرتا ہوں جی, ٹھیک ہے, رائٹر کے ساتھ, کہ ہم ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور جج بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کون سا کام ہم کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جاب ٹائٹل سے, ہم لوگوں کو جانتے ہیں ان کے جاب ٹائٹل سے کہ کام کیا کرتے ہیں. بہرحال ہمیں ریسپیکٹ اور عزت و احترام جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کو ان کی جاب کے حوالے سے نہیں دینا چاہیے جو وہ کرتے ہیں, بلکہ ہمیں انسانیت کی تعریف کرنی چاہیے. ہر جو جاب ہے اور ہر پروفیشن ہے وہ ضروری ہے سوسائٹی کے لیے. ہر شخص جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے کسی بھی فیلڈ میں, وہ سوسائٹی کا جو لائف بلڈ ہے, سوسائٹی کا یہ سمجھیے کہ خون ہے. نمبر 4 پہ کہتا ہے what according to Mercator is the attitude of the people towards unemployed people. Mercator کے مطابق لوگوں کا رویہ بے روزگار لوگوں کے ساتھ کیا ہے. Mercator کے مطابق جو لوگوں کا رویہ ہے بے روزگار لوگوں کے ساتھ, وہ عموماً آپ یہ کہہ دیں کہ تحقیر آمیز ہے, اور اس قسم کے شخص کو وہ ایسے گوشہ گمنامی میں پھینک دیتے ہیں. لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں اور ان کو فضول سمجھتے ہیں, اور ان کو سوسائٹی پر برڈن سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں. ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا, آپ یہ کہہ دیں کہ
تنزیہ ہوتا ہے ان کے حوالے سے، اور کبھی کبھار ان انمپلائڈ لوگوں کے حوالے سے ان کا رویہ جو ہے بڑا فنی بھی ہوتا ہے۔ Question number 5, according to McQuarter, we separate the valued from valueless. Give some example of your own if you agree with the writer. یہاں پہ اون ہونا چاہیے۔ رائٹر McQuarter کے مطابق ہم جو ویلیوڈ لوگ ہیں ان کو ویلیولس سے الگ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایگزامپل اپنی بتائیے، کیا ایگری کرتے ہیں رائٹر سے؟ رائٹر کے مطابق وہ لوگ جن کے پاس بڑی اچھی جابز ہیں، ویل پیڈ جابز ہیں، ان کو ویلیوبل سمجھا جاتا ہے اور ہم ان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر جس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، اچھی خاصی فی لیتا ہے اور اس کے پاس ایک نئی برانڈ کی وہیکل ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ سوسائٹی میں عزت دی جاتی ہے بنسبت اس کے ڈاکٹر کے جس کے پاس سیم ڈگری ہوتی ہے لیکن کوئی زیادہ امیر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی وہ لوگ جن کی لو جابس ہیں، لو پیڈ جابس ہیں، ان کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ ٹیچر کو بھی جو ہے وہ کم ویلیو والا سمجھا جاتا ہے بنسبت ایک پڑھے لکھے شخص کے جو کہ ویلدی ہے، ٹھیک ہے، پیسے والا ہے۔ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں جی، اسی طرح بالکل ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کی بھی ویلیو کم ہے ایک ویلدی بیگر سے اور تھیف سے، چور سے۔ ہم ویلیو صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں صرف ویلیو جو ہے وہ منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے لوگوں کو دیتے ہیں جو وہ کماتے ہیں یا اور جو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس حوالے سے، ایسٹس کے حوالے سے۔ کویسچن نمبر 6 ہے what makes a job or career esteemed in the eyes of society and why؟ کون سی جاب، کیا چیز جو ہے جاب یا کیریئر کو لوگوں کی یا معاشرے کی نظر میں جو ہے وہ قابل عزت بناتی ہے اور کیوں بناتی ہے؟ رائٹر کے مطابق معاشرے کی نظر میں ایک ویل پیڈ جاب جو ہوتی ہے یا ایک ویلدی کیریئر ہوتا ہے، پروفیشن ہوتا ہے، وہ جاب کو قابل عزت بناتا ہے، قابل احترام بناتا ہے۔ اور جو آتھر ہے، جو رائٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس تو کوئی کسی قسم کا اس حوالے سے جواب نہیں۔ بہرحال یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ مادیت پرست ہو چکے ہیں اور خود غرض ہو چکے ہیں۔ شاید لوگ ریسپیکٹ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے لیے جو ویلیوبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ویلیوبل ہے۔ لیکن رائٹر سجیسٹ کرتی ہے، تجویز دیتی ہے کہ ہمیں ان رویوں پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں۔ ہیو اے نائس ٹائم، اور پھر آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔